A man who publicly burned the Quran on several occasions in Sweden has been found dead, say Swedish police. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान मोमिका नाम के एक इराकी शख्स जो स्वीडन में रहता था और जिसने पिछले साल में कई बार कुरान की बर्निंग्स की, कुरान को जलाया पब्लिक में, यहाँ तक कि मुसलमानों की मस्जिद के सामने ईद उल अजहा के दिन जाकर भी जलाया था, ऐसे शख्स को किसी ने कत्ल कर दिया। और फिर से वही नारा जो लोग मुस्लिम्स नहीं, जो लोग इस्लाम के खिलाफ है, जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, जो नारा वो लोग बार बार उठाते हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बोले मुसलमानों ने उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। शरिया स्टाइल असैसिनेशन कहते हैं। पहले तो ये बात समझिए कि इस्लाम ये सिखाता नहीं है। इस्लाम क्या सिखाता है वो हम देखेंगे। कि इसकी डिटेल्स ये है कि ये शख्स सलमान मोमिका पहले तो ये क्रिश्चियन था, इराकी क्रिश्चियन, मुस्लिम नहीं था। नाम ऐसा मुस्लिम जैसा साउंड होता है लेकिन मुस्लिम नहीं था। और ये एक ऐसा शख्स था जो एक मिलिशिया से कनेक्टेड था, जो ब्रिगेड्स ऑफ इमाम अली से कनेक्टेड थी और जिसको कई सारे वॉर क्राइम्स के अंदर अक्यूज किया गया है। आप ये न्यूज रिपोर्ट भी देखिए जिसके अंदर आता है कि सलमान मोमिका का कहना था कि कई सारे जो बाहर के वॉर ग्रुप्स थे, जो उसके पुराने दुश्मन थे, उनकी थ्रेट्स उसके पास आ रही थी। आप ये भी रिपोर्ट देखिए जिसके अंदर आता है कि स्वीडन में ही किसी को छुरी के साथ थ्रेटन करने की वजह से, और जो उसके साथ में उसके रूम में रहने वाला शख्स था, उसको थ्रेटन करने की वजह से हम देखते हैं कि उसको एक सजा भी प्रोनाउंस की गई थी। उसको उस टाइप की कम्युनिटी सर्विस की भी एक सजा के तौर पर कहा गया था कि ऐसा किया जाए ताकि वो सुधर जाए, आगे इस टाइप की चीज ना करें। अब ऐसे शख्स का कोई कत्ल करता है, हम इस चीज को गलत कहते हैं कि कोई भी शख्स कानून लेकर अपने हाथ में कोई भी काम करे, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। मुसलमानों को ब्लेम करने वालों के पास कोई प्रूफ नहीं है, इस तरह से उनको करना भी नहीं चाहिए। और आप ये देखोगे कि ये टाइप के जो एलिगेशंस हैं, सरतन से जुदा वाले एलिगेशंस, एक तरह की ऐसी सेंटिमेंटल वैल्यू लोगों ने अटैच कर दिया है इसके साथ, ऐसे सारे जज्बात इसके साथ अटैच कर दिया है कि लोग इस चीज को मिसयूज करने लगे हैं। आपके सामने मिसाल है भोपाल के एक नौजवान निशांत राठौड़ की, 21 साल का नौजवान, और जिसको ये थ्रेट आई थी कि हम तुम्हारा सरतन से जुदा कर देंगे क्योंकि तुमने इस्लाम को, इस्लामिक प्रॉफिट को इंसल्ट करने वाली चीजें ऑनलाइन पोस्ट की थी, तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। उसको ये थ्रेट आई थी और उसके बाद एक्चुअली उसकी मौत हो गई। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके खिलाफ वीडियोस बनाई, बोले कि देखो मुसलमान क्या करते हैं। बाद में जाके पता चला कि इसने सुसाइड किया था। उसने बहुत सारी जगहों से कर्जा ले लिया था, कोई क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई चीज का मामला था जिसके अंदर वो फंस गया था और जाकर के उसने सुसाइड किया। और सुसाइड करने से पहले खुद उसने ऐसे टाइप के मैसेजेस लोगों को भेजे ये कहने के लिए ताकि लोगों की हमदर्दी उसके साथ हो। तो यहां पे समझना क्या है कि ऐसी भी चीजें होती है। हाँ, ऐसी भी चीजें होती है। कई सारे ऐसे एलिगेशंस मिलेंगे जिसमें किसी को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। प्रूफ क्यों देने की जरूरत नहीं है? एक लॉयर बताता है ऐसी टाइप की चिट्ठी मेरे घर पे किसी ने फेंका कि सरतन से जुदा तुम्हारा कर देंगे। आप खुद सोचो कि ऐसे प्रूवन केसेस है जहां पे कोई दूसरे मजहब वाला मुसलमानों का नाम लेकर इस्लाम का नाम, मुसलमानों का नाम बदनाम करना चाहता है और ऐसे केसेस सामने प्रूवन तौर पर है। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी कौम के ऊपर ऐसे उंगलियां उठाने के लिए क्या इसकी बेसिस होती है? आप खुद सोचिए। अब आइए सवाल पे आते हैं कि क्या इस्लाम ये रियल में सिखाता है, नहीं सिखाता है। आप इमाम कुर्तुबी का एक कॉल देख सकते हैं। इमाम कुर्तुबी ने कहा है कि स्कॉलर्स ने स्टडी करने के बाद बताया है कि इजमा है, कंसेंसस है कि इस्लामिक शरिया की जो पनिशमेंट्स है ना, वो कौन अप्लाई कर सकता है? वो इस्लामिक स्टेट जो होता है, जो हुकूमत होती है, वो अप्लाई कर सकती है। मतलब क्या कि अगर किसी को कोई पनिशमेंट देनी भी होती तो कौन देता? ऐसे कोई रास्ता चलता आदमी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी शख्स जाकर के वो अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी कंट्री में भी तो कई चीजों की सजाएं हैं। अब क्या कोई सजा, कोई खुद रास्ता चलता इंसान, कोई एक इंडिविजुअल अपने हाथ में कानून लेकर कहे मैं सजा नाफिज करूंगा, ऐसे कर सकते हैं? ऐसे होता है क्या? तो इस्लामिक शरिया के अंदर स्कॉलर्स का पूरा के पूरा इत्तिफाक है, कंसेंसस है, कोई इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है कि यह चीज हुकूमत के हाथ में होती है। और हुकूमत के हाथ में जो होती है तो इस्लामिक लॉ ऑफ विटनेसिंग है, एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है, यानी कि गवाहों के ताल्लुक से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। वो लॉ को साइड पे नहीं रखा जाता कि कोई जुर्म जो है पहले साबित होना चाहिए और साबित हुए बगैर कोई सजा नाफिज नहीं हो सकती। उसके बाद एक और चीज है कि इस्लामिक लॉ ऑफ इंसाफ है, जस्टिस का लॉ, कि किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आप देखोगे कि कुरान की आयत है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालों अपने जो अहद है
ان کو پورا کرو, اپنے جو وعدے اور عہد ان کو پورا کرو. مطلب کیا, اب جب ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں انٹرنیشنل ٹریٹیز ہے, وہ ٹریٹیز کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اسلام خود یہ سکھاتا ہے کہ اب یہاں پر کوئی اسلامک کنٹری ہے, وہ جا کر کے کوئی دوسری کنٹری میں کسی اور انڈیویجول کو, کوئی ایک شخص کو جا کر کے وہاں پر ایسا اپنا قانون نافذ نہیں کر سکتی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. پہلے تو ایک بات سمجھیے کہ یہاں پر کئی ساری جو ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے, جیسے آپ دیکھو گے مشہور ایگزامپل جو آپ کو ملے گا, کعب بن اشرف جو جس کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا سزا کے طور پر. لیکن اگر آپ جا کر کیس دیکھو گے, اسٹڈی کرو گے, تو آپ کو کیا پتا چلے گا, آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ کعب بن اشرف کے تعلق سے یہ ہے کہ بدر کی جنگ کے بعد اس نے مدینہ میں جو مسلمانوں کے جو دشمن تھے, جو مکہ کے جو مشرکین تھے, ان کو اکسانے کا کام کیا تھا کہ آؤ تم لوگ آؤ, آ کر کے پھر سے اٹیک کرو, پھر سے جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, مسلمانوں کو قتل کرو, ان کو ختم کرو. اب آپ خود سوچو, آج کی مثال لو, آج کسی کنٹری کے اندر کوئی انڈیویجول اگر دشمن کے ساتھ مل کر کے دشمن کو بلائے گا, اکسائے گا, کنٹری کے خلاف اس طرح کی چیزیں کرے گا, تو کیا یہ غداری میں کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ غداری میں کاؤنٹ ہوگا نا. تو ہم دیکھتے ہیں کعب بن اشرف کے تعلق سے جیسے لوگ پٹ اپ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کہا, ہاں کیا, لیکن ساتھ میں ایک دوسرا اینگل بھی تھا کہ یہ جنگ کی سچویشن کے اندر تھا, غداری کی سزا کے طور پر تھا. یہ سارے اینگلز کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک ظلم ہے, یہ ناانصافی, اسلام کے اندر ایسی سزا کیسے ہیں. اب یہاں پہ سمجھنا کیا ہے کہ اسلام کے اندر کچھ بلاسفیمی لاز ہے, یہ ریالٹی ہے, لیکن بلاسفیمی لاز کس کے لیے ہے؟ جو ثابت ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سمجھنا ہے کہ قرآن وہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے. اسلامک کنٹری کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا گیور ہے, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اسلام میں اختلاف کرنے کا حق تو ہے, لیکن انسلٹ کرنے کا حق نہیں ہے. دوسرے مذہبوں کے تعلق سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کے معبودوں کو, گاڈز کو انسلٹ نہیں کر سکتے. آپ خود دیکھو قرآن کی آیت ہے سورہ 6 آیت نمبر 108, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, نہیں تو وہ اپنی جہالت میں, اپنی دشمنی میں اللہ کو گالی دیں گے. آپ خود دیکھیے, امریکہ کی مثال دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے کرمنل کوڈ کے اندر سیکشن 2381 جو ٹریزن کے تعلق سے ہے, اس کے اندر بھی موت کی سزا ہے. ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہو ولیم بروس ممفورڈ کی, کہ امریکن سول وار کے ٹائم پر اس نے یو ایس کا فلیگ پھاڑا تھا, اس کو کیا سزا دی گئی آپ کو معلوم ہے؟ اس کو موت کی سزا دی گئی. آپ انڈین پینل کوڈ کی مثال دیکھیے, آئی پی سی کے سیکشنز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور نان آئی پی سی سیکشنز بھی دیے ہوئے ہیں کہ کئی ساری چیزوں کے لیے موت کی سزا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قانون ہوتے ہیں جس کو انصاف کے ساتھ جوڈیشل سسٹم کے اندر ڈیو ٹرائل کے بعد اپلائی کیا جاتا ہے. ایسی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کنٹریز میں بھی موجود ہے. اب یہاں پہ بعض لوگ آج کیا کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے نا, اسلام کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یعنی کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابیوزو چیزیں کہہ رہا ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. ارے بھائی, فریڈم آف سپیچ کی اگر آپ بات کرو گے تو بتاؤ کہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر کہے کہ میں ایگزام میں کاپی کرنا چاہتا ہوں, فریڈم آف سپیچ, بھائی فریڈم ہونا چاہیے. میں اپنے ساتھ والے کو, فرینڈ کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, میرا فریڈم آف سپیچ آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے ایگزام کے اندر. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے نہیں, ایگزام کے اندر یہ فریڈم آف سپیچ نہیں الاؤڈ ہے. ایک اسی طرح مثال ہے, مان لو کہ کوئی بزنس کا امپلائی بزنس کی سیکرٹس بیچتا ہے دوسرے لوگوں کو, تو کیا وہ کہہ سکتا ہے فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. آپ دیکھو گے کہ پیپر لیک ہو گیا, اور پیپر لیک ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پرٹیکولر ایگزام کینسل بھی کی, تو کیا وہ لیک کرنے والا کہہ سکتا ہے نہیں یہ تو میرا فریڈم آف سپیچ ہے؟ تو فریڈم آف سپیچ کی لمٹس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ فریڈم آف سپیچ کی بھی لمٹس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور آپ دیکھو گے ماڈرن لا کے اندر فریڈم آف سپیچ کو ریسٹرکٹ کرنے والی کئی چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر ہیٹ سپیچ جو ہوتی ہے, نفرت پھیلانے والی سپیچ, اس کے خلاف پورے قانون ہیں, پورے لاز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو سیکشن 295A, سیکشن 125 انڈیا کے اندر. امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو فریڈم آف سپیچ کو ریسٹرکٹ کرنے والے کئی سارے سیکشنز موجود ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں یہ فریڈم آف سپیچ ہے, یہ بالکل ہی فیک اور بوگس آرگومنٹ ہے. آگے آپ دیکھو گے کہ کئی بار ہم لوگوں کو ڈبل سٹینڈرڈز بھی دکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر چارلی ایبڈو کیس کے اندر کیا ہوا تھا کہ خود فرانس کی گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر, اللہ کی پناہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوفینسو کارٹونز لگائے گئے, اور خود فرینچ گورنمنٹ نے اس چیز کو سپورٹ کیا تھا. اس کے تھوڑے ہی دن بعد کی بات تھی کہ ایمینوئل میکرون جو فرینچ پریزیڈنٹ تھا, جب اس کے پوسٹر لگائے گئے, جب اس کو ہٹلر کی طرح بنا کر کے بتایا گیا, ہٹلر کی طرح, تو اس نے لیگل ایکشن لیا لگانے والے کے اوپر کہ بھائی تم نے مجھے ہٹلر سے کمپیئر کیسا کیا. تو جب آپ کی فوٹو لگایا جائے تو آپ اس کے اوپر لیگل ایکشن لے رہے ہو,
اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوفینسو کارٹونز بنائے گئے تو آپ اسے سپورٹ کر رہے ہو. تو یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہوا نا. تو ہمیں ایسے ڈبل سٹینڈرڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے اگر ہم انصاف چاہتے ہیں. تو اب میں مسلم سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اور سب سے بڑی چیز جو ہم سب کو کرنا چاہیے, قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کھلے طور پر سنا دیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے, اعراض کریے, ان کو چھوڑ دیجئے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے سزا کے طور پر ہم ہی کافی ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ خود کافی ہے سزا دینے کے لیے. آپ ان سے اعراض کرو, آپ ان کو چھوڑو, اگنور کرو. تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ ہم جس زمانے اور دور میں رہتے ہیں, جو سوشل میڈیا کا دور ہے, اس دور میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی چیز جب اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, جب اس کو پبلسائز کیا جاتا ہے, تو ویسی چیز کے ویوز بڑھتے ہیں, وہ چیز اور وائرل ہوتی ہے, وہ چیز کی ریچ بہت بڑھتی ہے. اور اگر ایسی چیزوں کو ہم سب اگنور کریں تو جیسے کہ آپ اس کے اندر کی جان نکال رہے ہو, آپ اس کے اندر کا خون نکال رہے ہو. وہ چیز چلتی کیسے ہے؟ وہ چلتی ہے پبلسٹی کی بنیاد پر. ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ پبلسٹی کے لیے کرتے ہیں. ایک رستے کا, گلی کا ان نون شخص انٹرنیشنل فگر بن جاتا ہے, کنٹری میں فیمس ہو جاتا ہے, میڈیا کی اس کی ریچ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت سارے, دیکھو اس نے کیا کہا, دیکھو اس نے کیا کہا, کیا کر کے فارورڈ کرتے ہیں. ایسے فارورڈ کرنے کی وجہ سے, ریاکشن دینے کی وجہ سے, کمنٹ دینے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پبلسٹی ملتی ہے, اور یہ ان کا لائف بلڈ ہے. اگر ہم اگنور کریں تو ہم جیسے کہ ان کی جان نکال رہے ہیں. ان کے اندر کا خون جو ہوتا ہے نا, لائف بلڈ جو ہوتا ہے نا, پبلسٹی ہے. پبلسٹی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یہ سب نام کے لیے کرتے ہیں, فیم کے لیے کرتے ہیں. فیم پانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. تو یہ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اس کو ایفیکٹولی پوری کمیونٹی کو, ہر شخص کو اگنور کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے. دوسری چیز, آفیشیل کمپلین کرو, لیگل ایکشن لو. پبلسٹی مت دو لیکن لیگل ایکشن لو. اب خود اس کیس کے اندر دیکھیے کہ اس کے ساتھ والا, جو اس کے بازو میں جو شخص ہے, اس کو ابھی پنشمنٹ ملی ہے. کیوں؟ وہی برننگ کیس کے اندر جو شخص نے کیا اس کی تو موت ہو گئی ہے. جو وجہ ہے وی ڈونٹ نو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ والا ابھی جیل میں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ گورنمنٹ ایکشن, لیگل طور پر ایکشن لیا گیا, اس کا اثر ہے, اس کا رزلٹ ہے. تو یہ طریقہ ہے. تیسری چیز جو ہم سب کو کرنا چاہیے, کبھی بھول کر بھی قانون کو ہاتھ میں مت لینا. کیوں قانون کو ہاتھ میں مت لینا؟ کیونکہ جرم ہے, حرام ہے, آتنکواد ہے, اور کچھ چیزیں ہوتی ہے جس سے وہ چیز کئیوں گنا بڑھ جاتی ہے. دیکھو, پروموٹ کرنے سے, ریاکشن دینے سے, اس کو فارورڈ کرنے سے, اس کے بارے میں غصہ ظاہر کرنے سے پبلسٹی ملتی ہے. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کر کوئی ایسی چیز کرے نا, تو اس کو جیسے کہ امر بنا دیا, اس کو جیسے امورٹل بنا دیا, اس نے جیسے کہ اس کو بہت بڑی پبلسٹی, مینیفولڈ پبلسٹی دے دی. یہ جو اس طرح سے لوگ ریاکشن میں آ جاتے ہیں, یہ بہت غلط ہے. اور لاسٹ بات یہی ہے کہ ہم مسلمز کو ایک میچور انڈرسٹینڈنگ والی قوم ہونا چاہیے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹ کرتے ہیں, قرآن سے محبت کرتے ہیں. ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں, ان تک انٹروڈکشن پہنچائیں. جتنی نفرت پھیلانے والے نفرت پھیلائیں گے, ہم اتنی زیادہ صحیح انفارمیشن پھیلائیں, صحیح بات پھیلائیں. یہ ہم کریں اور اس چیز سے کیا ہوگا, بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور نفرت پھیلانے والے بھی یہی سوچیں گے کہ جب ہم نفرت پھیلاتے ہیں تب تک یہ لوگ اور اپنی بات, انفارمیشن اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. انہیں بھی احساس ہوگا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو جو پبلسٹی ملتی تھی وہ نہیں ملے گی, الٹا وہ ایک پازیٹیو ایکشن دیکھیں گے تو وہ بھی اس چیز سے رکیں گے. اور یہ چیز کے لیے ہم سب کو ایسی قوم بننا پڑے گا جو کسی کے پوک کرنے سے, پرووک کرنے سے غصے میں نہیں آتے ہیں. اور میرے نان مسلم بھائیوں سے یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز تعصب سے, پریجوڈس سے, ڈبل سٹینڈرڈ سے, غلط انفارمیشن سے, غلط نفرتوں سے پلیز بچیے. آپ کو اسلام کے بارے میں انفارمیشن چاہیے, آپ قرآن و حدیث سے دیکھیے. قرآن و حدیث کیا سکھاتا ہے, اسلام کے اوتھینٹک سورسز کیا سکھاتے ہیں. آپ اس طرح سے کسی ایک ایسا شخص جس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, اس کی باتوں میں آ کر کے آپ اسلام سے نفرت کبھی نہ کریے گا. کیونکہ جو صحیح بات ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ اسلام کو اسٹڈی کریے, اس کے اوتھینٹک سورسز سے, وہاں کیا دیا ہے اس کے بیسس پہ آپ امیج فارم کریے, اپنا اوپینین فارم کریے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب انصاف کے ساتھ کام لیں گے اور صحیح سمجھ اور صحیح انڈرسٹینڈنگ کے بعد صحیح بات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.